अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़िक्र के हवाले से गुज़िश्ता नशिस्त में बात हुई थी कि अल्लाह ताला का ज़िक्र इंसान के लिए बाइस इत्मीनान और बाइस सहूलत और आसानी है। दिलों का इत्मीनान और दिलों का सुकून जिसके लिए हम फ़िक्रमंद होते हैं, और एक बीमारी जिसको हम कहते हैं हाइपर टेंशन या टेंशन का नाम देते हैं, वो बीमारी अगर आप उर्दू ज़ुबान देखें तो मुझे उर्दू ज़ुबान में इसके लिए कोई लफ्ज़ नहीं मिला। और शायद वजह उसकी ये थी कि एक वक्त वो था कि लोग अपने आप को अल्लाह ताला के ज़िक्र में इस कदर मशगूल रखते थे कि उनको कभी टेंशन या उनको कभी बेसुकूनी नहीं होती थी। लिहाजा ये टेंशन का लफ्ज़ हमारी उर्दू ज़ुबान में दस्तयाब नहीं है। लेकिन आजकल के दौर में हम हर तरफ जब ये बेचैनी देखते हैं और दिलों में हम परेशानी और दिलों में हम बेसुकूनी देखते हैं, तो यकीनी बात है कि दावत दी जाती है और हम ये बात कहने की में वजह हैं कि इंसान अगर अपना राब्ता अल्लाह ताला से मजबूत करे, वो अल्लाह ताला की ज़ात के जो उसकी शहरत से भी ज़्यादा करीब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। जब आप सवाल करें, लोग आपसे सवाल करें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब फरमाया अल्लाह ताला ने, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब लोग आपसे सवाल करें मेरे बारे में कि अल्लाह ताला कहाँ हैं, तो आप उनको कह दीजिए कि मैं उनके करीब मौजूद हूँ, लोगों के करीब मौजूद। हर शख्स के करीब अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है। और उजीबु दावत अद्दाई इज़ा दआन, और जैसे ही वो मुझे पुकारता है, वो मुझसे दुआ करता है, मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। तो कोई शख्स सिद्क़ दिल के साथ अपने दिल की गहराइयों से इखलास के साथ अल्लाह ताला से सुकून क़ल्ब मांगे, ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला उसको सुकून क़ल्ब अता न फरमाए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का ज़िक्र इतनी कसरत से करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहने लगें। और एक और रिवायत में जिसको हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाया कि अल्लाह ताला को इस कदर याद करो कि मुनाफिक लोग तुमको रियाकार कहने लगे। कसरत से अल्लाह ताला का ज़िक्र करें। देखिए, मैंने पहले ये बात अर्ज़ की कि एक तो इंसान को वो आमाल हैं कि जो आमाल इंसान को अपने सरज़द करने हैं और इंसान को उन आमाल का जवाब देना है, वो फ़राइज़ हैं। और फ़राइज़ की बुनियाद बनती है, इंसान का अक़ीदा है, सबसे बुनियाद में इंसान के इबादात हैं, इबादात की बुनियाद है। एक शख्स 5 वक्त नमाज़ पढ़े, उसके बाद रोज़ा जो फ़र्ज़ है वो रखे, जो ज़कात उसके ऊपर फ़र्ज़ है वो दे, हज अगर उसके ऊपर फ़र्ज़ है वो अदा करे, ये सारा कुछ अगर वो करे तो उसके बाद फिर ये ज़िक्र और अज़कार उसके लिए कारआमद है। ये बात जहन में रहे कि बहुत से लोग फ़राइज़ छोड़ देते हैं, हुकूकुल्लाह को छोड़ देते हैं, हुकूकुल इबाद को छोड़ देते हैं, और उसके बाद वो सारा दिन तस्बीह हाथ में लेकर ज़िक्र करते हैं। मैं मादरत के साथ ये बात अर्ज़ करता चलूँ कि ऐसे ज़िक्र का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि ये ज़िक्र आपको कोई फ़ायदा यूँ नहीं पहुँचाएगा कि नीचे इसकी कोई बुनियाद नहीं है। आमाल की बुनियाद होनी चाहिए, फ़राइज़ की बुनियाद होनी चाहिए। इससे बेहतर अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो अपने हुकूक ज़्यादा अदा करे और वो अपने फ़राइज़ को ज़्यादा अदा करे और ज़िक्र अज़कार के लिए उसको वक्त थोड़ा मिलता है, तो बेहतर ये है उसका थोड़ा ज़िक्र जो है वो ज़्यादा मकबूल होगा। तो पहली चीज़ ये कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि लोग तुम्हें दीवाना समझने लगें, पागल समझने लगें, इसका मतलब ये कि इंसान अपने आप को जज़्ब कर ले अल्लाह ताला की उन इबादत में। सिर्फ ज़िक्र और अज़कार करने वाले को कोई शख्स भी दीवाना और कोई शख्स भी अल्लाह ताला का मुक़र्रब नहीं समझ सकता जब तक कि उसका किरदार सही ना हो, जब तक कि उसके मामलात सही ना हो, जब तक कि उसके हालात और उसके वाक़यात जो हैं वो सही ना हो। यानी कोई शख्स दीनदारी की तरफ ना हो और वो झूठ भी बोलता हो, वो बदकिरदार भी हो,
اور دن بھر اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، تو پھر لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ شخص جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اور آج کل ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، یہ چیز ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ذکر اور اذکار کے اوپر بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی ہر وقت ہاتھ میں تسبیح تو ہوتی ہے، لیکن معاملہ نہ کرنا، معاملہ بڑا خراب ہے اس شخص کا۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر اور اذکار کے حوالے سے ہمیں کون سا ذکر کرنا چاہیے، ہمیں کس طرح ذکر کرنا چاہیے؟ پہلی چیز یہ کہ جب بھی ہم ذکر کریں، ہم اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں۔ ذکر میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا ذکر کرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا ذکر کثرت سے کرے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ درود شریف۔ درود شریف وہ بابرکت ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اور فرشتے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی صلاۃ و سلام بھیجا کرو، تم بھی درود شریف پڑھا کرو۔ درود شریف میں بہت سے درود شریف ہیں اور کئی صیغے ہیں، لہذا انسان چونکہ ایک سا درود شریف پڑھ کے انسان کی طبیعت میں ذرا سی وہ آ جاتی ہے، انسان کہتا ہے کہ کوئی نئی چیز ہونی چاہیے، تو مختلف درود شریف ہیں، کتابوں میں موجود ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے درود شریف ہیں۔ سب سے اعلیٰ اور افضل درود شریف وہی ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھا کے گئے ہیں، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان کے مطابق ہیں جو آپ نے سکھائے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ہیں کہ جو زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں اور میزان کے اوپر بہت زیادہ بھاری ہیں، اور رحمان کو وہ جو کلمے ہیں بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک چیز اگر ہلکی ہوتی ہے تو پھر وہ ہلکی ہی ہوتی ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ انسان کی زبان کے اوپر ہلکے ہیں، یعنی ادا کرنا بہت آسان ہے، اور میزان کے اوپر بھاری ہیں۔ جب میزان میں رکھے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن جب ان کو تولا جائے گا تو وہ بہت زیادہ بھاری ہوں گے، ان کے بہت زیادہ وزن ہوگا۔ کیوں؟ کہ وہ رحمان کو بہت زیادہ وہ جو ہیں پسندیدہ ہیں، اور رحمان کو یہ کلمے جو ہیں بہت زیادہ محبوب ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمے تعلیم فرمائے۔ وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمے تعلیم فرمائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلموں کو سکھایا کہ یہ کلمے پڑھا کرو۔ یہ کلمے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تحمید بھی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بڑے عظیم الشان کلمے ہیں، ان کو بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے پر ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ سوار ہو کے جا رہے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سب طرف ایک حکومت عطا فرمائی، مخلوق میں ہر چیز کے اوپر ان کی حکومت تھی۔ تو وہ اپنے تخت پہ جا رہے تھے تو نیچے کسی نے دیکھا، کوئی فرش پہ زمین پہ کوئی شخص جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ آسمان پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جو ہے وہ اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا عزت عطا فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ اس شخص نے آپ کے تخت کے بارے میں یہ بات کہی ہے، تو آپ نے ان کو بلایا، اس شخص کو کہا کہ تم آؤ میرے پاس، اس کو لے کے آیا گیا۔ اب وہ گھبرا گیا کہ پتہ نہیں کوئی گستاخی نہ ہو گئی ہو، کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو گئی ہو۔ کہتے ہیں کہ جب وہ اس کو لا کے سامنے کھڑا کیا، آپ نے پوچھا کہ تو نے کیا بات کہی میرے تخت کے بارے میں؟ تو اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اگر آپ معاف کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں سننا چاہتا ہوں۔ تو کہا تو دوبارہ اس بات کو کہہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا حکومت اور کیا اقتدار دیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ کہنے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام کہ میں تجھے یہ بات بتانا چاہتا ہوں، میں تجھے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تیرا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا، جو تو نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے، یہ میری حکومت سے کہیں زیادہ ہے۔
جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے اس سے بھی بڑا اس کا اجر تجھے ملے گا۔ تو انسان کو اپنے دل کو صاف کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کے ذکر اور اذکار کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ پھر اسی طریقے پر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، ایک مرتبہ کچھ مال غنیمت میں کچھ غلام آئے اور کچھ لونڈیاں آئیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں کہیں، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی صاحبزادی تھیں ان سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے یہ بات کہی کہ آپ نے جو لونڈیاں اور آپ نے جو غلام تقسیم کیے تو ایک کوئی غلام یا ایک کوئی نوکر مجھے بھی دے دیتے کہ میں سارے کام اپنے خود کرتی ہوں۔ روایات میں یہ ہے کہ یہ جو کندھا تھا اس کندھے کی کھال جو تھی سخت ہو گئی تھی، کیونکہ پانی کا مشکیزہ یہاں پر رکھ کے اور وہ روزانہ پانی بھر کے لاتی تھی، تو اس وجہ سے یہاں کی کھال جو تھی وہ سخت ہوئی تھی۔ تو آپ نے کہا، اپنے ہاتھ دکھائے جن ہاتھوں کے اوپر گٹے پڑے ہوئے تھے، سخت ہوئے ہوئے تھے ہاتھ، کیونکہ چکی سے اس کے اندر گندم کو اور جو کو پیسنا، گندم تو پھر بھی ایک ذرا نرم یہ جنس ہے، لیکن جو ہیں ان کو پیسنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ سخت ہوتے ہیں، تو ان کو خود وہ پیسا کرتی تھی۔ تو ہاتھ دکھائے کہ دیکھیں میرے ہاتھ اس طرح کے ہو گئے اور میرے اس طریقے پر جو یہاں پہ کندھے کے اوپر میرے نشان پڑ گئے ہیں، تو آپ اگر کوئی غلام دے دیتے، کوئی لونڈی دے دیتے جو میرے کام آتی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا یہ بہتر نہیں کہ میں تجھے کوئی ایسی چیز دے دوں جو تیرے لیے 100 غلاموں سے بھی بہتر ہو؟ تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس چیز کو لینے کے لیے زیادہ مجھے خوشی ہوگی کہ جو مجھے 100 غلاموں سے زیادہ بہتر ہو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تسبیح آپ کو تعلیم فرمائی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور وہ تسبیح کیا ہے؟ وہ تسبیح ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، کہا کہ اگر تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو تو یہ تمہارے لیے 100 غلاموں سے بھی بہتر ہے۔ اس تسبیح کو تسبیح فاطمی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سوال اور اس خواہش کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ امت کو عطا فرمائی۔ یہ وہ ذکر اذکار ہیں، یہ ایک بالکل چونکہ مختصر وقت ہوتا ہے تو اس مختصر اس میں نے ان چند ذکر اور اذکار کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ ذکر کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام کا ہو، اسماء الحسنہ ہو، انسان اس کا ذکر کرے، اور پھر اس کے ساتھ درود شریف جب بھی ذکر کرنے بیٹھے یا ذکر کرنا شروع کرے تو درود شریف پڑھ لے، اور جب ذکر کرنا ختم کرے تو پھر درود شریف پڑھ لے، 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی مرتبہ بھی مرضی درود شریف پڑھے اور یہ ذکر اذکار اس میں شامل کرے۔ آپ دیکھیے عبادات کی بنیاد بنائے اور اس کے ساتھ ان ذکر اذکار کو شامل کریں، انشاءاللہ انسان کو راحت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، اطمینان بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکتیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرے گا۔ بہت سی پریشانیوں کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کا نام نہیں لیتے۔ اور سب سے بڑا ذکر جو میں ریکمینڈ کیا کرتا ہوں کہ انسان قرآن کریم کی پابندی سے تلاوت کرے، بھلے تھوڑی سی کرے، 4 لائنیں روز کی پڑھے، لیکن ایک معمول بنائے کہ گھر میں اپنے بلند آواز سے کوئی وقت نکال کے 1 صفحہ کم سے کم قرآن کریم کی تلاوت ہو، آدھا صفحہ قرآن کریم کی تلاوت ہو، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ 1 پاؤ پارہ یا آدھا پارہ یا 1 پارے کی تلاوت ہو۔ لیکن مجھے معلوم ہے اتنا وقت نکالنا مشکل ہے ہماری مصروف زندگی میں، لیکن قرآن کریم جو انسان مستقل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام اسے نصیب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی اسے نصیب ہوتی ہے، اور سارا دن اس کی برکت سے سکون اور عافیت میں گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔